मेरा नाम से पिछले 2 दिन से गुना मध्य प्रदेश के अंदर न्यूज पेपर में दे दिया हुआ है, न्यूज पेपर में बाज़ाब्ता वहां के अखबार में कि सन 2047 तक इस्लामी स्टेट बनाने वाला अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार हो गया। कल से मेरे पास वह अखबार भेजा, कोई फेसबुक पे लिख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है कि मौलाना आप ठीक ठाक हैं। हमने कहा अरे भाई वो मामला किसी और का है, और वो उसने उस न्यूज में शक्ल मेरी लगा दी, फोटो मेरी लगा दी, आदमी कोई और है, फोटो मेरी लगा दी। आज मैंने कानूनी कार्रवाई की है, उस पे नालायक को पकड़ कर लाऊंगा मैं अपने सीमांचल उस न्यूज पेपर वाले को। कुछ मिलता नहीं है, वो बस ये मौलाना, मस्जिद, अजान, नमाज, इससे क्या होगा देश का? कुछ होगा? अरे कुछ करना है तो गरीबों की मदद कीजिए, बेकसों की मदद कीजिए। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे, लेकिन कभी भी आप किसी साइल को वापस नहीं जाने देते थे। वम्मस्साइल फला तनहर, कभी भी नहीं झिड़कते थे आप। गरीबों की मदद करो ना, उस पर कानून नहीं बनेगा। कानून बनेगा तो कुरान पर बनेगा कि नहीं जी इस्लाम में यह कानून गलत है, यह कानून नहीं होना चाहिए। मेरे मुसलमानों, आपको आपकी शरीयत बचाने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, वरना अभी एक और इल्जाम लगा, पता है, गज़वा हिंद वाला, गज़वा हिंद का फतवा, एक बड़ा इदारा है ना उत्तर प्रदेश में, हनफी मसलक के लोगों का बड़ा इदारा माना जाता है। जैसे सल्फी मसलक के लोगों का बनारस के अंदर है, वो अलग मसला है, वो मसलकन किसी का, कोई किसी से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ। लेकिन जब ये जालिम लोग आते हैं ना मैदान में, आपको टारगेट करते हैं, तो फिर ये आपको एक नजर से देखते हैं। मौलाना जर्जीस भी, जाकिर नाइक भी, मौलाना कलीम भी, मुफ्ती अब्दुल समी भी, सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, वो सब आप सबको एक समझते हैं। और बड़ी दुर्भाग्य है कि हम मुसलमान अपने आप को एक नहीं समझते हैं। इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर आना है, एक प्लेटफॉर्म पर। इबादत आपको जैसी करनी है, आप अपने कुरान और हदीस की रोशनी में कीजिए। कोई मसला समझ में नहीं आता है तो आप अपने अपने उलमा से समझिए, लेकिन समाजी एतबार से टोटल कलमा पढ़ने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। नहीं आएंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो पता है क्या होगा? एक एक करके चुन चुन कर जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे, चुन चुन कर, कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा? गज़वा हिंद एक हदीस है नसई के अंदर, उसके अंदर में यह बात लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक गज़वा होगा हिंदुस्तान में, जंग होगी, लड़ाई होगी, उस जंग में जो भी शरीक होगा और शहीद होगा उसका बहुत बड़ा दर्जा होगा। इतनी बात है और कुछ नहीं है। तो पता है किसी ने दारुल देवबंद में जाकर पूछा, सवाल किया उस हदीस के बारे में, तो उन्होंने बताया कि यह हदीस है नसई में, मुस्नद अहमद में, 2 किताब में है। उसकी सही हदीस है, उसकी सेहत के एतबार से कितनी स्ट्रॉन्ग है तो उलमा हदीस बताएंगे, लेकिन नसई के अंदर में है, नसई साहिब सित्ता में से आती, बुखारी है सबसे बड़ी किताब, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिजी है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, नसई है, मुस्नद अहमद है, तो उन्हीं में से हदीस है। तो देवबंद में, दारुल में किसी ने पूछा कि भाई ये जो हदीस है गज़वा हिंद का शॉर्ट ये समझिए आसान लफ्जों में, जंग, भारत से जंग, गज़वा हिंद, गज़वे मतलब वो जंग जिसमें अल्लाह के नबी बजाते खुद शरीक हुए हों, हिंद का मतलब हिंदुस्तान। तो उन्होंने इसका मतलब क्या लिया? ये एक हैं यती नरसिंहानंद जी, उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो हदीस की किताब है, उस हदीस की किताब में भारत से जंग करने की तैयारी बताई गई है। अब उन्होंने दारुल देवबंद में नोटिस पे नोटिस कि ये लीजिए, आप गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप तलवार सिखा रहे हैं,
ہمارے کسی بھی مدرسے میں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے وہ جامعہ سلفیہ بنارس ہو، چاہے وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ جامعہ ملیہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مدرسہ ہو، کہیں پر تلوار سکھائی جاتی ہے، کہیں پر بم پھوڑنا بنانا سکھایا جاتا ہے، کہیں پر بھی نہیں، بلکہ مدرسوں میں کس کی تعلیم ہوتی؟ مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی، مدرسوں میں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی ہمارے مکاتب چلتے، وہ قرآن کیسے پڑھنا ہے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھیں گے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں جنگ کی ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ دارالعلوم دیوبند میں غزوہ ہند کا آروپ لگا کر اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس کا وروଧ کرنا چاہیے، اس کی قانونی لڑائی لڑنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ بھارت کے سنویدھان نے قانونی لڑائی لڑنے کی پرمیشن دی ہے۔ اگر کل چل کر آپ کی مسجد کو، جس مسجد کی تعمیر کے لیے آپ جلسہ کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ظالم لوگ یہ آپ کے بنگال کے اندر کرسی پر بیٹھ جائیں، ان کی پاور اور ان کی طاقت آ جائیں اور ہر مسجد کی سروے کرائیں، یہ مسجد پرانی مسجد، اور یہ کہے کہ یہ مسجد تو غلط طریقے پر بنائی گئی ہے، ہم بلڈوزر سے اس کو بلڈوز کریں گے۔ اگر بلڈوزر سے ہی مسجد کو، مدرسوں کو، گھر کو توڑنا ہے تو ہائی کورٹ کس لیے بنایا؟ سپریم کورٹ کس لیے بنایا؟ ڈسٹرکٹ جج کس لیے بنایا ہے؟ بھارت کے اندر اسلام سے پیغام حاصل کرو، کوئی بھی آدمی اگر غیر قانونی طور پر کام کر رہا ہے تو اس کو کورٹ کچہری کے اندر ڈالا جائے، اس کے اوپر ڈائریکٹ بلڈوزر نہ چلایا جائے۔ میرے بھائیو، جب اس دیش کو آزاد کرنا تھا، جب اس دیش میں کرسچینٹیز بڑھ رہی تھی، انگریز آیا تھا، اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا تھا، عیسائی مذہب، اور اس کی شروعات آپ کے بنگال ہبلی ڈسٹرکٹ سے شروع کیا تھا۔ آپ کے کلکتہ میں کرسچنوں کی ایک کالج ہے، پشپ کالج اس زمانے میں تھا، ایک انہوں نے یونیورسٹی بنائی تھی، ایک اسکول بنایا تھا، وہاں پر نوجوانوں کو بھرتی کرتے تھے، مسلم نوجوانوں کو، اور وہ اپنے عیسائی مذہب کو بڑھاوا دیتے تھے۔ لیکن جب دیکھا پورے بھارت کے اندر یہ عیسائی مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے کرسچن، تو ایک عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1842 کے اندر وہ اٹھتے ہیں اور پھر قرآن کا ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں تاکہ اسلام ان کے دلوں میں زندہ ہو، کرسچن سے محبت نہ کرے، کرسچن مذہب سے اپنے کرسچن مذہب کو نہ قبول کر لے۔ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا انتقال ہو جاتا، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آتے، وہ تفسیر لکھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر لکھتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انہوں نے اس دیش کے اندر دھرم کو بھی بچایا ہے مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، اور پھر اپنے اس ملک کو بھی بچایا۔ انہوں نے ایک طرف مدرسے بنائے، دوسری طرف مجاہدین کو پیدا کیا۔ مدرسوں سے ہمارا دھرم بچتا ہے اور مجاہدین سے ہمارا دیش بچتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی 1866 کے اندر، کس لیے؟ بخاری پڑھایا جائے۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے مستند کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف۔ میں نے بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات بڑی حدیث ہے، چھوٹا ٹکڑا، میں نے یہ حدیث شریف 31 سند کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی، مجھے سند تک یاد ہے، ایک ایک لفظ یاد ہے۔ میں نے یہ حدیث شریف مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری سے پڑھی، انہوں نے مولانا فخر الدین علامہ ابراہیم بلیابی سے پڑھی، انہوں نے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سے پڑھی، انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری سے پڑھی، انہوں نے شیخ الہند مفتی محمود حسن سے پڑھی، انہوں نے قاسم نانوتوی سے پڑھی، انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی، انہوں نے شاہ محمد اسحاق دہلوی سے پڑھی، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی، انہوں نے شیخ ابو طاہر کردی سے پڑھی، انہوں نے ابراہیم قورانی کردی سے پڑھی،
انہوں نے حجار ابن سہنا سے پڑھی، انہوں نے شناوی سے پڑھی، انہوں نے علامہ رملی سے پڑھی، انہوں نے زکریا انصاری سے پڑھی، انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی سے پڑھی، انہوں نے تنوخی سے پڑھی، انہوں نے زبیدی سے پڑھی، انہوں نے ابو الوقت سے پڑھی، انہوں نے داودی سے پڑھی، انہوں نے ابن حمویہ سے پڑھی، انہوں نے فیروری سے پڑھی، انہوں نے امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبۃ الجوفی الامانی امام بخاری سے پڑھی، اور امام بخاری نے یہ حدیث شیخ حمیدی سے پڑھی، شیخ حمیدی نے حدیث سفیان بن عیینہ سے پڑھی، سفیان بن عیینہ نے اس حدیث کو محمد یحییٰ بن سعید انصاری سے پڑھی، یحییٰ بن سعید انصاری نے محمد بن ابراہیم تیمی سے پڑھی، محمد بن ابراہیم تیمی نے صحابی رسول حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ یہ ہے بخاری تک ہماری سند۔ تو ہمارے پڑھنے پڑھانے والے جو مدارس میں ہوتے ہیں یہی چیز پڑھائی جاتی ہے۔ کسی نے آج تک، یہی دارالعلوم ہے دیوبند 1866 میں جب اس کی بنیاد ڈالی گئی، تب سے لے کر آج تک 2 لاکھ علماء کرام پیدا ہوئے، 2 لاکھ آج تک کسی ایک بھی عالم نے، کوئی ایک بھی عالم آتنکواد بنا؟ کوئی نہیں بنا۔ لیکن پھر کیا کریں؟ غزوہ ہند کی تیاری، اگر غزوہ ہند کی تیاری کے لیے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی جاتی یا جامعہ سلفیہ بنارس کی بنیاد ڈالی جاتی تو وہاں سے تو لڑنے والے پیدا ہوتے، تلوار والے پیدا ہوتے، لیکن نہیں، وہاں سے کون پیدا ہوتے؟ بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، قرآن کریم کی مفسر پیدا ہوتے ہیں، احادیث کی وضاحت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، غزوہ ہند اب نہیں ہوگا، غزوہ ہند ہو چکا ہے۔ کب ہو چکا ہے؟ نوجوانوں یہ ہسٹری یاد رکھنا، 711 عیسوی میں، 711 عیسوی میں اس دیش کے اندر میں غزوہ ہند ہو چکا ہے۔ 711 میں، کب؟ 711 عیسوی میں۔ کیسے ہوا تھا غزوہ ہند؟ اگر حدیث میں ہے، صحیح ہے، تو کبھی نہ کبھی تو ہوا ہوگا۔ تو یہ راجہ داہر کے زمانے میں یہ جنگ ہو چکی ہے۔ راجہ داہر، اور ایک طرف کون؟ ایک طرف محمد بن قاسم الصفی رحمت اللہ علیہ۔ بھارت کے اندر اسلام تجارت کے ذریعے سے آیا، کالی کٹ کے طرف سے، لیکن بادشاہی سسٹم سے اسلام سندھ کی طرف سے آیا، اور سب سے پہلی لڑائی محمد بن قاسم الصفی نے لڑی راجہ داہر سے، اور اسی غزوے کو تقریباً اکثر علماء کرام نے یہ کہا ہے، اسی غزوے کے بارے میں علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے۔ آج جو میڈیا والوں کو معلوم نہیں ہے، پتہ ہونا چاہیے، میڈیا والوں تم تو اپنا ایمان بیچ چکے ہو، تم بے ضمیر بن چکے ہو۔ محمد بن قاسم نے یہ جنگ کیوں کی تھی راجہ داہر سے، وہ بھی یاد رکھیے۔ ایک راجہ تھا، راجہ چیرانند، جس نے بھارت کی سب سے پہلی مسجد بنوائی کالی کٹ میں۔ یہ راجہ چیرانند کو اس وقت کا امیر جو تھا ولید بن عبد الملک، تو راجہ چیرانند نے کچھ تحفے بھیجے ولید بن عبد الملک کو، کہاں؟ عراق میں۔ تو یہاں کالی کٹ سے عراق جانے کے لیے یہی راستہ ہے نا، کرناٹکا، بنگلور، مہاراشٹرا، گجرات، راجستھان ہو کر تب وہ افغانستان پاکستان کے بارڈر ہوتے ہوئے تب جائیں گے۔ تو جاتے جاتے سندھ پڑا بیچ میں اس قافلے کو۔ تو جو بھارت کے اندر میں راجہ داہر تھا، اس راجہ داہر نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ جب یہ خبر پہنچی ولید بن عبد الملک کو کہ میرے پاس کچھ قافلے میں سونا چاندی بھیجا تھا راجہ چیرانند نے، اس قافلے کو راجہ داہر نے لوٹ لیا، تو ولید بن عبد الملک نے اس علاقے کا گورنر حجاج بن یوسف تھا، حجاج بن یوسف کو لکھا
تھوڑا خاموش رہیے. ولید بن عبد الملک نے لکھا حجاج بن یوسف کو کہ حجاج بن یوسف، راجہ داہر سے ہمارا جو لوٹا ہوا مال ہے ہمارے قافلے کا وہ ہم کو واپس چاہیے. تو حجاج بن یوسف نے 5000 ایک فوجوں کی ایک ٹولی بھیجی. کس کے پاس؟ راجہ داہر کے پاس، کہ ہماری جو دولت تم نے لوٹی ہے وہ مجھے واپس چاہیے. اس 5000 فوجوں کا کمانڈر کون تھا پتا ہے؟ محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ. عمر کتنی تھی اس کی؟ 17 سال کی عمر تھی، ماتر 17 سال کی عمر. ہمارے بچے 17 سال میں پب جی گیم کھیلتے، موبائل کے فیس بک میں پیج بناتے، پب جی گیم میں مست رہتے. 17 سال کا ہمارا بچہ. لیکن محمد بن قاسم بہادر تھے. جب محمد بن قاسم آئے تو راجہ داہر دیکھ کر کیا بولتا ہے؟ یو آر لک لائک مائی چائلڈ، تم تو میرے بیٹے کے سامان ہو، چھوٹا بچہ دکھتے ہو. محمد بن قاسم تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو، حجاج بن یوسف نے تم کو بھیجا. تو محمد بن قاسم کیا کہتے پتا؟ ہائٹ کم ہے، فائٹ بہت زیادہ ہے. تم میری ہائٹ پر مت جاؤ، میری فائٹ کو دیکھنا. کہا اچھا بہت طاقت ہے، کہا آؤ میدان میں بھیجو. تو راجہ داہر نے اپنے سب سے طاقتور یودھا کو بھیجا، جاؤ ذرا اس کا کام تمام کرو. حملہ کرتا ہے. محمد بن قاسم پلٹ کر جب وار کرتے ہیں تلوار، پہلے زمانے میں تلوار چلتی تھی، گولی بندوق نہیں، تلوار چلتی تھی، تلوار. آج کل تو گولی بندوق چل رہی، بارود. تو انہوں نے جو تلوار پلٹ کر جو وار کیا محمد بن قاسم نے، کہتے ہیں نا کہ تلوار کی طاقت بازو میں ہوتی ہے. اتنی تیز اور ترار نوجوان 17 سال کا ایک دم بجلی کی طرح چمکتے ہوئے جب حملہ کیا ہے تو راجہ داہر کے جو وہ بھیجا ہوا فوج تھا اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. راجہ داہر دیکھ کر ڈر گیا، وہ میدان ہار جاتا ہے. راجہ داہر وہ جنگ ہار جاتا ہے. محمد بن قاسم اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں. اسی جنگ کو غزوہ ہند کہا گیا ہے. اسی غزوے کو وہ ہو چکا 711 عیسوی میں، کئی سو سال پہلے ہو چکا ہے. تقریباً 1200 سال پہلے اس کا وجود، یہ 1600-1700 سال پہلے اس کا وجود ہو چکا ہے. لیکن اس کو ابھی اٹھا کر، یہ صرف ایک سازش ہے آپ کے مدرسوں میں تالے لگانے کی، آپ کی مسجدوں کو بند کرنے کی، آپ کی شریعت کو بدلنے کی. میں 2 ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں، دنیا والوں، ہمارے قرآن سے بہتر شریعت تمہارے پاس نہیں ہے. ہمارے نبی سے بہتر کوئی نبی دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمان کے لیے نہیں، کائنات کے تمام انسانوں کی کامیابی کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اللہ نے قرآن کریم بیان جو اتارا ہے 23 سال کی قلیل مدت میں اس دنیا کے اندر، یہ تمام انسانوں کی کامیابی کے لیے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. مسلمانوں، آج آپ کی شریعت بدلی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار مسلمان ہے. مسلمان غلط طریقے پر بیویوں کو طلاق دیتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان چوری کرتا ہے، مسلمان چغل خوری کرتا ہے، مسلمان تجسس کرتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں ان کی مخالفت قرآن نے کی ہے. جب آپ قرآن کے خلاف جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بم برسائے گا، جیسا غزہ پٹی میں بم برسایا جا رہا. تقریباً 55,000 ٹن بارود بم کی شکل میں برسایا گیا، اور پھر وہاں 50,000 مسلمانوں کو دفن کر دیا گیا ہے. کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے. تقریباً 15,000 بچے جن کی عمر 1 سال سے لے کر 5 سال تک ہے، ان معصوم بچوں کو زندہ شہید کر دیا گیا ہے. ان بچوں کے سروں کے اوپر چھت گر جاتا ہے. جہاں ہاسپٹل میں علاج ہوتا ہے وہاں پر جناب بم برسا دیا جاتا ہے. کس پر ہم امید کریں؟ کس پر ہم اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھیں؟ کوئی آپ کا نہیں ہے. آپ کا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کر سکتا، ورنہ کوئی نہیں. ہم جو نگاہ اٹھا کر بیٹھے نا ایران کی طرف، ترکی کی طرف،
یہ اسلام کے نام پر کرسیوں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی مدد نہیں کی۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار ملک کون سا پتا ہے؟ سب سے زیادہ جزیرت العرب ہے۔ تھوڑی کڑوی بات کر رہا ہوں، جزیرت العرب ہے۔ اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہے۔ جزیرت العرب کو 10-12 ملک ہے، سعودی عرب ہے، عمان ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے۔ یو اے ای یونائٹیڈ عرب امارات، گلف کنٹری جن کو کبھی کبھی بول دیتے ہیں ہم لوگ، جہاں لوگ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کا انبار۔ وہاں ہم لوگ کہاں کام کر رہے؟ عمان میں۔ کہاں کام کر رہے؟ قطر میں۔ کہاں کام کر رہے؟ دبئی میں رہتا ہوں، گرو سے بولتا، سینہ تان کر کے، میں دبئی، مطلب بیٹ فل ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ دولت اللہ نے وہاں دی، کہاں؟ جزیرت العرب میں۔ لیکن پتا ہے جزیرت العرب کے بادشاہ، یو اے ای یونائٹیڈ عرب امارات، جہاں دبئی ہے، شہر دبئی، یونائٹیڈ عرب امارات، ان جزیرت العرب میں سب سے زیادہ مالدار ملک ہے یو اے ای، سب سے زیادہ۔ اس کا جو شیخ ہے محمد بن زید النہیانی صاحب، پتہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں آج مودی یوگی ہم پر برسا، ہم پر مسلط ہو گیا ہے، مسلط ہوا نہیں، اللہ نے کیا ہے۔ کیوں؟ یو اے ای میں جو سب سے مہنگا شہر ہے، آپ کے بنگال میں سب سے مہنگا شہر کون سا؟ کلکتہ۔ کلکتہ میں اگر آپ کو کوئی فلیٹ مل جائے، کوئی فلیٹ گھر مل جائے بڑا سا، فری میں مل جائے یوں ہی، تو آپ کے پیر زمین میں نہیں رہیں گے، آپ تو آسمان میں اڑیں گے۔ ارے فری میں کلکتہ سٹی میں جگہ مل جائے تو یو اے ای کا سب سے مہنگا شہر ابو دھابی ہے، کیپٹل آف یو اے ای، راجدھانی ابو دھابی۔ ابو دھابی میں 27 ایکڑ زمین، 27 ایکڑ یعنی 1,10,000 اسکوائر فٹ زمین ابو دھابی میں، 27 ایکڑ زمین ابو دھابی میں فری میں مودی جی کو دیا گیا۔ کس لیے دیا گیا؟ مسجد بنانے کے لیے نہیں، مدرسہ بنانے کے لیے نہیں، کالج بنانے کے لیے نہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کیا بنا وہاں پہ؟ مندر بنا کہ نہیں بنا؟ مندر بنانے کے لیے۔ کیا وہ شیخ کو نہیں معلوم ہے کہ بھئی ہم 27 ایکڑ زمین دے رہے ہیں مندر بنانے کے لیے؟ مندر بنانا بت پرستی ہے، نہیں معلوم تھا؟ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان؟ اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے سن 2019 میں بات کی تھی تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ عبداللہ سالم آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ 27 ایکڑ زمین دی گئی سن 2019 میں، مجھے تبھی پتہ لگ گیا تھا، لیکن ہم نے کہا وقت بتائے گا۔ 900 کروڑ روپے خرچ کر کے مودی جی نے بڑا سا مندر بنایا ہے اور ابھی اس کی شروعات کر کے آئے اس مندر کی۔ بتائیے اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ہم کہتے ہیں کہ مودی یوگی ظالم ہے، یوگی مودی ظالم نہیں، ہم اور آپ ظالم ہیں۔ 27 ایکڑ زمین دے کر ان کی مدد کی، اور بھارت میں یہاں نماز پڑھ رہے تو تم کو لات مار رہا ہے۔ تم نہیں سوال کر سکتے ہیں شیخ محترم محمد بن زید النہیانی صاحب کہ مودی جی ہم آپ کو زمین دے رہے ہیں لیجئے، لیکن بھارت میں ہمارے مسلم بھائیوں کی مسجد مت توڑیے۔ بول سکتے تھے لیکن نہیں بولیں گے، کیوں؟ ان کو اپنی کرسی بچانا ہے، جیسے یہاں مودی جی کو بچانا ہے ویسے وہاں ان کو بچانا ہے، کہ دوستی رہے گی تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ہماری مسجد بابری مسجد شہید کر کے بت پرستی کی گئی، مان لیا ہم نے، چلو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، لیکن محمد بن زید النہیانی آپ کو کون سا پیٹ میں درد ہوا؟ کیا ضرورت تھی دینے کی آپ کو زمین؟ ارے اگر آپ وہی 27 ایکڑ زمین بیچ کر آپ غزہ پٹی میں مسلمانوں کی مدد کرتے تو وہاں پر کم سے کم گھر مل جاتا ان مسلمانوں کو۔ کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں گیا۔ ادھر 27 ایکڑ زمین 27 ارب ڈالر کی ہوگی،
एक भी रुपए दरियाए नील मिस्र में है, गजा पट्टी में बच्चे प्यासे तड़प कर मर जा रहे हैं। दौलत का अंबार यूएई में है, गजा पट्टी में 1 रुपए नहीं है वहां के मुसलमानों के पास, फलस्तीनी मुसलमानों के पास। कौन जालिम है? ये जालिम इसराइल नहीं है, जालिम हमारे कौम के लोग हैं, जालिम हमारे दानिश्वर लोग हैं, जालिम हमारे पैसे वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा मालदार जजीरतुल अरब है। क्यों? सोना, चांदी, पेट्रोल, सारी चीजें कहां पैदा होती? जजीरतुल अरब में। अमेरिका इसराइल तेल कहां से लेता है? सऊदी अरब से, कतर से, ओमान से, बहरीन से लेता है कि नहीं लेता? अगर कुछ नहीं, गजा पट्टी में सिर्फ यह कह दिया जाए, जो शेख बहुत पहले 1967 के अंदर में शाह फैसल ने बड़ा इलाज किया था इसराइल का। 1967 में मस्जिद अक्सा पर हमला किया था इसराइल ने। तो शाह फैसल ने क्या कहा था पता है? अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। शाह फैसल जो शेख थे सऊदी अरब के, उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि ऐ इसराइल, तुमने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, मैं तुमको पेट्रोल नहीं दूंगा, बंद करता हूं तेल की सप्लाई। 2 दिन के अंदर जंग रुक गई थी। क्यों? तेल ही नहीं मिलेगा तो टैंक कहां से चलाएंगे? तेल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी किधर से दौड़ाएंगे? पानी डालकर गाड़ी दौड़ाओगे? शाह फैसल ने यही कहा था कि ऐ इसराइल सुधर जा, नहीं तो तेल नहीं दूंगा। 2 दिन में जंग बंद। लेकिन आज भी अगर चाहते या यू अरब कंट्री के लोग, जजीरतुल अरब वाले, तो ये जंग रुक सकती थी कि नहीं रुक सकती थी? लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की वहां के मुसलमानों की। कौन है? गजा पट्टी, फलस्तीना, 10,000 अंबिया, सबसे ज्यादा नबी बनी इसराइल के फलस्तीन में 10,000 नबियों की कब्र मौजूद है, 10,000 अंबिया। लेकिन मेरे भाइयों, इस कौम को लूटा है हमारे कौम के ही लोगों ने। इसीलिए अल्लाह से दुआ करते हैं, चूंकि मुझे निकलना है, अभी सफर में मेरी ट्रेन है। सद्दाम भाई बैठे हुए हैं अभी तक। मैं शुक्रगुजार हूं पूरे जलसे का, अराकीन जलसे का, कि बहुत अच्छा जलसा है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है। बस अपना अपना अमल सीधा कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़रूर मदद आएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। জাযাকাল্লাহু খায়রান খুদারাই, অশেষ ধন্যবাদ। শেষের সময় আপনাদের আমি একটু জানাই, কিন্তু মসজিদ কেন্দ্রিক জালসা, মসজিদের উন্নতিকল্পে 10, 20, 25, 50 করে একটু কিছু কিছু করে দিয়ে যাবেন। খালি হাতে যাবেন না, 10 টাকা থাকলেও 5 টাকা থাকলে ফিক্সড রেটে দিয়ে যাবেন মসজিদের জন্য। অনুরোধ করে বলি যে আপনারা 10, 5 কে যা করেন, 10 টাকা থাকলেও 5 টাকা থাকলেও আপনারা, আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি যে আপনারা আসতে সময় 5, 10, 20 যাই হোক